अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक एक साल में इसी तरह खड़े होके 11,571 लोगों को सिर्फ इस ऑफिस में सुना है। ये नहीं है कि आपको एसएचओ नहीं मिलेगा, ये नहीं है आपको एसपी मुलाकात नहीं करेगा, ये नहीं है कि डीआईजी ऑपरेशन से मिलना को बहुत बड़ा काम। मकसद इसका ये है यहाँ आके लोगों के सामने खड़े होके उनकी बात सुनना। लोगों को खुली कचहरी डेली बेसिस पे होती है। मेरे पास तकरीबन आधे लोग वो होते हैं जो कभी थाने नहीं गए होते। लोग ऐसे तो नहीं आते मतलब झूठे बयान लेकर आए, जाली केसेस लेकर आए, आइडेंटिफाई करना उनको मुश्किल नहीं होता? एप्लीकेशन पढ़ते ही आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। कंप्लेनेंट है वो थोड़ा सा एग्जैजरेट जरूर कर देते हैं, फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। एसएचओ से डायरेक्ट राब्ता होता है तो कई दफा वो चीजें फौरन क्लियर हो जाती है। पूरी पुलिस फोर्स को ये ऑर्डर्स आ गए। तरह पहले एक क्रैकडाउन हुआ था और बड़ा फर्क पड़ा। दोबारा एक नए एनर्जी के साथ वही कैंपेन ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चलानी है। वाई फायरिंग करके वीडियोस लगाने को लोग जहाँ वीडियो नजर आती, जहाँ स्टेटस नजर आता, लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। लोगों की जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की वीडियोस पोस्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं या फिर नहीं, ये एक सवाल है, लेकिन उन इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, सवाल ये है। पुलिस की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव किया गया है और पहली मर्तबा ऐसा इनिशिएटिव जिसमें ओपन कोर्ट्स का इनेकाद किया गया है। अब कोई भी फर्द हो, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, वो आकर जो है पुलिस के सामने अपना केस रखेगा और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान खुद उसको सुनेंगे। मुतल्लिका एसएचओ जिस हुदूद में वो केस हुआ होगा, वो हैपनिंग हुई होगी, जिसके बाद नाज़रीन बर वक्त जो है कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। पहली मर्तबा तारीख में ये हो रहा है और आज हमने इस बात का अमली सबूत भी देख लिया। लाहौर के अंदर क्राइम की शरह के हवाले से अगर बात की जाए तो वो पिछले सालों के मुताबिक नाज़रीन 50% कम हो गई है। मरियम नवाज सीएम पंजाब ने खुद इस बात की तस्दीक की है, इस बात को अप्रिशिएट भी किया है, पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को अप्रिशिएट किया है। उसके बाद नाज़रीन ऐसे हालात व वाक़यात क्रिएट हो गए हैं कि जिसके अंदर बच्चे, कम उम्र अफराद जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ का इक़दामात किए जा रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो हर ज़बान पर इस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली, आप सब जानते हैं, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी पर्टिनेंट चीज़ें आपने, बड़े जो इश्यूज बताए हैं आपने। इसके ऊपर सबसे पहले हम खुली कचहरी के ऊपर आएंगे। कंप्लेंट रिड्रेसल एक ऐसा काम है जो कि हमारी सारी, ये पुलिस है ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी का पूरा महकमा। चाहे आपका रोड के ऊपर किससे इंटरेक्शन होता है, किसी कांस्टेबल से, चाहे किसी ट्रैफिक वाले से होता है, चाहे आप थाने में जाते हैं एफआईआर के लिए, चाहे एफआईआर होने के बाद आपकी तफ्तीश से रिलेटेड आपके अपने आईओ से बात होती है। ये सारी चीज़ें, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी, ये काम कर रही है। लेकिन उसके अंदर लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है वो डिफाइन करता है कि उनका हमारे बारे में तासुर क्या है। अब होता यह है कि लोगों की एक्सेस के इश्यूज आते थे प्रीवियस ईयर्स में। आईजी पंजाब ने और उसके बाद स्पेशली इस गवर्नमेंट ने आके ये चीज़ कही कि आप लोगों के लिए एक्सेसिबल, ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। खुली कचहरियाँ पहले भी होती थी, अभी भी बहुत सारे अजला में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स खुली कचहरियाँ करते हैं, रूटीन में करते हैं। कंप्लेंट रिड्रेसल एक वाहिद ऐसी चीज़ है, लोगों को इससे शायद कम फ़र्क पड़ता है कि पुलिस के रिसोर्सेज कितने हो गए, पुलिस को कितने पैसे मिल गए। उनकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है इस चीज़ से कि जब उनका कोई काम हो, जब वो किसी प्रॉब्लम में हो, उनकी बात सुनी जाए, उनका मसला मेरिट पे हल कर। लेकिन सर आपने क्यों ये सोचा कि मतलब आपने कहा आई वांट टू बी द चेन ऑफ चेंज, मैं आगाज करता हूँ इस चीज़ का? ये 2019 से अगर आप चेक करें, 2019 से रावलपिंडी में एक ऑफिसर जो सीपीओ थे उस वक्त, उन्होंने स्टार्ट की ये चीज़, मैंने उनसे सीखी। उन्होंने स्टार्ट की फॉर 2 years। ठीक है। वो डेली बेसिस पे लोगों को सुनते थे। मकसद इसका ये है यहाँ आके लोगों के सामने खड़े होके उनकी बात सुनना, लोगों को इज्जत से बिठा देना, अच्छे माहौल में। गर्मियाँ हैं तो एसी लगा हुआ है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, आपको चाय पानी कॉफ़ी अलहदा मिल रही है कैफेटेरिया पे, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आपकी बात सुनी जाए। ये नहीं है कि आपको एसएचओ नहीं मिलेगा, ये नहीं है आपको एसपी मुलाकात नहीं करेगा, ये नहीं है कि डीआईजी ऑपरेशन से मिलना को बहुत बड़ा काम है। ये सारे ऑफिसर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हमने पिछले एक साल में सिर्फ अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक एक साल में इसी तरह खड़े होके 1 से 2 घंटे डेली बेसिस पे हमने 11,571 लोगों को सिर्फ इस ऑफिस में सुना है वहाँ पे। और उसमें से फिर अच्छी बात यह है कि 72% लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिए कि जी हमारे काम हो गए। लोग आएं, आप उनका काम करें, आप उनके इंटरेक्शन कराएं। आपने देखा कि लाइव उसके ऊपर जूम के ऊपर एसएचओज अवेलेबल है। अब वो जो कंप्लेनेंट आया है उसको अपना एसएचओ या कंसर्न ऑफिसर नजर आ रहा है,
اسکرین کے اوپر ایس ایچ او جو بات کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں, جو بات وہ کر رہے ہیں کمپلیننٹ وہ ایس ایچ او سن رہا ہے, اور میں بھی ان کو جو ان پٹ ہے وہ دے رہا ہوں, اور پھر ڈائریکشنز دے کے اس کے مطابق. تو یہ صرف لاہور والے آ سکتے ہیں سر یا پورے پنجاب سے لوگ آ سکتے ہیں؟ لیکن میں لاہور کی حد تک ذمہ دار ہوں, تو لاہور کا کوئی بھی شہری کسی بھی کام سے آتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جو اس کا لیگل کام ہے فوری طور پہ پرائرٹی پہ ہو جائے, اور اس کے بعد اس کا فالو اپ ضرور لیں کہ آپ گئے تھے, آپ کا 3 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا ایس ایچ او کو, 3 دن کے بعد آپ سے ہم اس لیے کال کر رہے ہیں کیا وہ کام ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس نے کہا جی کام ہو گیا, اس سے مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ میرا فلاں تھانے کا ایس ایچ او, جب میں اس کے پاس کوئی کمپلیننٹ بھیجتا ہوں لوگ وہاں سے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں. سر آپ نے تو اس چینج کا آغاز کیا, مطلب آپ نے پولیس اور عوام کے درمیان ایک برج کا کام کیا, ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئے آپ, کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے جس طریقے سے آپ نے کہا, لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام کی اوپینین ہمیں چینج ہوتی ہوئی نہیں دکھا رہی. وہ شاید وہ جب تھانہ کچہری والے, وہ تھانے والے جو چکر لگاتے ہیں وہاں پر جو انسپیکٹر سب انسپیکٹرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نچلا طبقہ جو ہے کہیں پر خامی موجود ہے, گیپ کہاں پر ہے جس سے اوپینین ٹھیک نہیں ہو پا رہی عوام کی؟ گیپ جو ہے نا وہ ایک تو پرسیپشن, نیگیٹو پرسیپشن پولیس کے ساتھ اٹیچڈ ہے بہت سالوں سے, اس پہ اوبیسلی محنت لگے گی. وی ہیو ویری گڈ آفیسرز, ہماری پولیس کی کمانڈ بڑی بہترین ہے. اگر ہم پنجاب کی بات کریں, آئی جی پنجاب سے سٹارٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی اس ڈپارٹمنٹ میں, بہت ساری چیزیں امپروو ہو گئی, ڈیجیٹلائز کر دیا ٹوٹلی. وہ جو آپ نے ڈیجیٹلائز کر دیا چیزوں کو, وہ جو چل رہی تھیں ان کو اور آپ نے امپروو کر دیا. جو آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگز 20 سالوں سے کوئی بندہ پروموٹ نہیں ہوا تھا, وہ ساری چیزیں کر دیں. جو آئی جی کے کرنے والے کام تھے, آئی جی صاحب نے ان سے بھی آگے بیونڈ دیٹ جا کے انہوں نے کام کیا. میرے پاس کھلی کچہری ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, تو میرے پاس تقریباً آدھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی تھانے نہیں گئے ہوتے, ان کی کوئی شکایت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ادھر آتے ہیں نوئنگ کہ یہ آفس کھلا ہے, اینڈ دے کین گو اینڈ میٹ دیئر ڈی اے جی آپریشن, کیونکہ میں ان کی سروس کے لیے یہاں پوسٹڈ ہوں, ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں پوسٹڈ ہوں. پھر اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھانے میں جاتے ہیں ان کے کام تھانے میں ہی حل ہو جاتے ہیں, وہ تو نہیں آتے. پھر کچھ لوگ ہیں جن کو شاید تھانے سے کوئی گریونس ہے, شاید جس اے ایس آئی سے ان کا رابطہ ہوا اس کے پاس ورک لوڈ زیادہ تھا, وہ اس طرح اٹینشن نہیں دے سکا, اس کا کام ڈیلے ہو رہا ہے, پھر وہ آتے ہیں. تو ہم نے ان سارے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے تاکہ وہ ان کا کام بھی ہو جائے. ان کو اسٹیٹ کے اوپر یہ اعتبار ضرور آئے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں, اس شہر کا رہنے والا ہوں, میرا کوئی کام ہے تو یہ اسٹیٹ کے نمائندے کھڑے ہیں, میں جاؤں گا اور میرا کام میرٹ پہ عزت احترام سے ہو جائے. تو یہاں پر سر کوئی لوگ ایسے تو نہیں آتے مطلب جو کہ جھوٹے بیانیے لے کر آئے ہوں, جعلی کیسز لے کر آئے ہوں, آئیڈینٹیفائی کرنا ان کو مشکل نہیں ہوتا؟ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سچ بول رہے کون جھوٹ بول رہے؟ اپلیکیشن پڑھتے ہی آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ اپلیکیشن کس نے لکھی, کیا کسی ریٹائرڈ پولیس ملازم سے لکھوائی گئی ہے, کیا کسی لائر سے لکھوائی گئی ہے, یا بالکل ایک عام آدمی نے ایک لے مین کی طرح اس نے فیکٹس نریٹ کیے ہوئے, وہ صاف پتہ لگتا ہے اپلیکیشن میں. دوسری بات یہ کہ کیونکہ ایس ایچ او سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ چیزیں فوراً کلیئر ہو جاتی ہیں. ہاں, یہ عادت میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف لاہور میں ہے یا صرف ہم لوگ کرتے ہیں, کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمپلیننٹ ہے وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ ضرور کر دیتے ہیں چیزوں کو, فیکٹس کو بڑھا چڑھا کے بتا دیتے ہیں. اگر لڑائی جھگڑا اور تھپڑ اور گالی تک بات ہے تو وہ اسلحہ بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مسلح تھے اور ویپنز لے کے آئے اور یہ وہ, اس کی سینسٹیوٹی بڑھانے کے لیے. تو یس, بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہوتی ہیں, اور جب وہ پروو ہو جائیں کہ کمپلیننٹ اتنی سچی بات نہیں کر رہا تو پھر اس کو اکارڈنگلی ہم کوشش کرتے ہیں ایپلیکیشن میرٹ پہ ڈیل ہو, جس حد تک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کیا جائے, جس حد تک ایگزیجریٹ کر رہا ہے وہاں پہ اس کو بتایا جائے کہ نہیں. یہاں لاہور کے اندر سر ہم نے دیکھا کہ لاہور پولیس کی کارروائی بڑی اچھی تھی, اور لاہور ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر کہا گیا کہ نیو یارک اور دیگر شہروں سے جو کہ سیفسٹ پلیسز ٹو لیو کہا جاتا ہے, ان سے زیادہ لاہور اب سیفر قرار دیا جا رہا ہے. یہ لاہور پولیس کی وجہ سے کیا مشکلات پیش آئیں, اور یہ کرائم کی جو شرح میں کمی آئی ہے جو کہ پہلے ہمیں کافی حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لاہور میں, اور لوگوں کے اندر بھی خوف و ہراس تھا, تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, اور کس طریقے سے یہ لاہور کی فضا کو جو ہے آپ نے پرامن بنایا, پرسکون بنایا؟ ہم یہ سنتے ہوتے تھے کہ لاہور کراچی بنتا جا رہا ہے, کراچی ایگزیکٹلی, اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے, یہاں واردات بہت بڑھ گئی. رات کے وقت کو بندہ باہر نکلنے سے شاید گھبراتا ہو, بیچ میں ہوتا ہے کرائم بڑا سیزنل ہوتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. وہ چیزیں ہمیشہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ چیلنجز ہوتے ہیں. ایک تو یہ پالیسی ہے کہ سارے شہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ہی وقت 8 بجے رات کو جی سارے ایس ایچ او سڑک پہ آ جائیں گے اور 8 بجے سے 10 بجے تک چیکنگ ہوگی. یہ وہ والے زمانے نہیں ہیں جو 2025 میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے.
آپ کے 84 تھانوں میں ڈفرینٹ کرائم کا پیٹرن، ٹرینڈ اور وہ ساری چیزیں مختلف ہیں، کرائم پاکٹس مختلف ہیں. کچھ ایسے علاقے ہوں گے جہاں صبح کے ٹائم واردات ہو، مثال کے طور پہ کہیں منڈیاں لگتی ہیں ارلی مارننگ. کچھ ایسے علاقے ہوں گے جہاں رات کے ٹائم واردات ہوگی. کچھ ایسے علاقے ہوں گے جو کمرشل سینٹرز ہیں وہ شام کے ٹائم کوئی چیز ہو. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا. اور 84 تھانوں میں ایک پالیسی دینے کی بجائے آپ ان تھانوں کو فوکس کر لیں جس میں کرائم زیادہ ہے، اس کرائم پاکٹس کو توڑ دیں. کرائم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب کرمنلز کو آپ لوگ پکڑتے ہیں، کرائم آخر پیش کیوں آتا ہے، نوبت کیوں آتی ہے؟ کرائم وہ چیلنج ہے جو دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے. ٹھیک ہے، نیو یارک کی آبادی لاہور سے ایگزیکٹلی آدھی ہے. ٹھیک ہے، 9 ملین لوگ رہتے ہیں نیو یارک میں، اور نیو یارک کا کرائم لاہور سے ڈبل ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ہے کرائم. تو اس ریشو سے اگر آپ دیکھ لیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ جی امریکہ ہے، یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، بڑے پیسفل ہوں گے، وہاں پہ کرائم اس سے زیادہ ہے، وہاں مگنگ اس سے زیادہ ہے، وہاں برگلریز گینگز بہت زیادہ ہیں، گینگ وارز ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریلیٹیولی آپ کو اپنے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ یس کرائم ایک ریکرنگ فینومینا ہے، ہوتا رہے گا. لوگ آئیں گے، واردات کریں گے، ٹریس ہوں گے، پکڑے جائیں گے، جیلوں میں جائیں گے، پھر کچھ عرصے بعد باہر آ جائیں گے. گینگز اس طرح سے کرمنل گینگز الحمدللہ وہ نہیں ہیں. گینگز چھوٹے چھوٹے کرائم کرنے والے رابرز کوئی اکٹھے ہوئے، 3-4 نے کوئی واردات کی، جیلوں میں گئے، ایک پہلے نکل آیا جیل میں، 2 اور بندوں سے ملاقات ہو گئی، ایک نیا گینگ اوریجنیٹ ہو گیا. وہ تو سارے روٹین کے کام ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. ہم نے بالکل میرٹ پہ چلنا ہے. جہاں خرابی، یہ پولیس والے بھی انسان ہیں، کئی جگہ ہوگی، کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، کوئی بیچ میں اچھے لوگ نہیں بھی ہوں گے. تو اگر کوئی خرابی کر رہا ہے وہ بھگتے. آپ کو کبھی دھمکی آئی ہے سر، یا کبھی کسی نے دھمکانے کی کوشش کی؟ جب آپ نے یہ چارج سنبھالا تو اس کے بعد کبھی آپ کو کسی کیس میں مشکل آئی ہو، کسی کہ مطلب آپ کو جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، کبھی اس طرح کی؟ پولیسنگ ایک رسکی، بہت رسکی جاب ہے. ایگزیکٹلی ہمارا ہر کانسٹیبل جب سڑک پہ نکلتا ہے نا، بائک کے اوپر وہ جو 2 محافظ والے یا جو ڈولفن والے 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 لوگ جب جا رہے ہیں، جب وہ صبح نکلتے ہیں گھر سے، تو وہ کوئی ایک گولی کسی بھی وقت کسی کا بھی انتظار کر رہی ہو سکتی. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ موقع پہ پہنچتے ہیں. کئی انسیڈنٹس ایسے دیکھے، کہیں پہ مرڈر کی کال چلی، ڈولفن والے فوراً پہنچے، مرڈرر کو ہاتھ میں ویپن لیے گرفتار کر لیا موقع سے. وہ گولی ان کو بھی لگ سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پولیسنگ ایک رسکی جاب ہے. ایلیٹ کلاس کے انٹرسٹ کی وجہ سے، ان کے شوق کی وجہ سے نا، کافی لوگ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. چاہے وہ ٹریفک قوانین میں آپ دیکھ لیں کہ انڈر ایج ڈرائیونگ ہوتی ہے. کل پھر پرسوں جس طریقے سے وہ واقعہ ہوا تھا شادرہ میں، اور اس سے پہلے جس طریقے سے ہم نے ایک رپورٹ دیکھی بین الاقوامی میڈیا کی، اس کے اندر تھا کہ صرف پنجاب کے اندر 500 سے زائد جو ہے وہ شیر پالے ہوئے ایلیٹ کلاس نے. تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. پھر ایک انسیڈنٹ بھی ریسنٹلی پیش آیا تھا جس کے اندر شیر جو ہے وہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا جنگلے کا، اور وہ گھر سے دیوار پھلانگ کر باہر، بچے بھی زخمی ہوئے اور ایک خاتون بھی زخمی ہوئی. ان کے خلاف کیا اقدامات یا ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے 2 ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے، ایک تو ہم نے انڈر ایج ڈرائیونگ کی بات کی. 10 محرم کی رات کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک انڈر ایج ڈرائیور نے جو تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کے سامنے پہلے ایک بائک پہ 2 لوگ سوار تھے. وہ پہلے اس کی گاڑی ان کے ساتھ ہٹ کی، ایک بندہ گر گیا، بائک اور ایک اور ڈرائیور اس گاڑی کے نیچے پھنسا رہ گیا، اور وہ گاڑی بھگاتا گیا. بچہ تھا، 13 سال کے بچے کو کتنی ٹریفک سینس ہوگی یا کتنی اس کو ڈرائیونگ آتی ہوگی، کسی سچویشن کو ہینڈل کرنا کتنا آتا ہوگا، نہیں آتا تھا. اس کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے ایک اور بائک والے کے ساتھ پھر اس کی دوبارہ ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ 3 لوگ، ایک کی تو موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی، 2 شدید زخمی تھے جو ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں. یہ وہ چیزیں انڈر ایج ڈرائیور کی جس پہ صرف ڈسٹرکٹ پولیس نے، صرف لاہور پولیس نے یا پنجاب پولیس نے یا صرف ٹریفک پولیس نے کام نہیں کرنا. اس کے اوپر پوری سوسائٹی کو کھڑا ہو جانا چاہیے. پوری پولیس فورس کو یہ آرڈرز آ گئے کہ ہم نے انڈر ایج ڈرائیونگ پہ جس طرح پہلے ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا اور بڑا فرق پڑا تھا، وہ دوبارہ ایک نئے انرجی کے ساتھ ہم نے اس کو دوبارہ وہی کیمپین ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے چلانی ہے، تاکہ اگر جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں انڈر ایج موٹر سائیکل چلانے والے یا انڈر ایج گاڑی چلانے والے ڈرائیورز، ان کے خلاف ایکشن. ویپن کی برانڈشنگ کر کے، ہوائی فائرنگ کر کے ویڈیوز لگانے کو لوگ کول سمجھتے ہیں، وہ بڑا اٹریکٹ ہوتی ہے اس سے. اس کے اوپر ایکشن ہوا، جہاں ویڈیو نظر آتی، جہاں سٹیٹس نظر آتا، لوگوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا. اب لوگوں کی جرات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر سکیں. جہاں پہ کوئی کرے گا اسے پتہ ہے اس پہ ایکشن ہوگا. اسی طرح ڈالا کلچر کے اوپر ہم نے کام کیا. چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن تھی، گورنمنٹ آف پنجاب کی سیریسنس تھی کہ اس پہ کام کرنا ہے اور عوام کی جان اس غلط ٹرینڈ سے چھڑوانی. جہاں تو ریکوائرمنٹ ہے بالکل کریں، اور ایک
ریگولیٹڈ وے میں کریں. اگر کہیں پہ ہمارے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہمارے پاس فورنرز آ رہے ہیں, ان کو سیکیور کرنا ہے, رائٹلی سو. بٹ صرف وہ جو کرائے پہ گاڑیاں لے کے وہ جو اتنے لاکھ کا پیکج ہے, اتنی گاڑیوں کے ساتھ, اتنے گارڈز کے ساتھ آپ پھریں, کس لیے؟ وہ ایک نیگیٹیوٹی ہے. وہ سوشل میڈیا کا وہ والا ایک ڈاؤن سائڈ ہے جس پہ دیکھ کے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, ہماری یوتھ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. وہ اس کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے, لوگ اسے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس ٹریپ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹرینڈ کو بھی الحمدللہ بڑی حد تک کنٹرول کیا. پھر ایک وہ جو شیروں کے ساتھ ویڈیوز, وہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں نا انٹرنیشنل دنیا میں ہو رہی ہیں, کہیں آپ کو کچھ اور ممالک کی ایسی ویڈیوز نظر آئیں. سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے بڑا چھوٹا سا ہے, اس کے اندر کوئی ویڈیو بن رہی ہے فار انسٹنس امریکہ میں, اسی کی ہمارے پاس ہمارے کنٹینٹ فیڈ میں آ جاتی ہے, بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز ادھر بنا رہے ہیں, انڈیا والے بھی بنا رہے ہیں اور ملکوں کے لوگ بھی بنا رہے ہیں. ایک ٹرینڈ چلتا ہے, وہ سارے ملکوں میں کیوں دنوں کے اندر نہیں گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتا ہے. بالکل ایسے وہی شیروں والی چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی اس طرح آئی. لوگوں نے اس کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا. میری ڈی جی وائلڈ لائف سے بھی بڑی اس کے اوپر میٹنگ ہوئی, بات ہوئی. یہ ایک پبلک سروس کا ایسا محکمہ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری امپروومنٹ کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سرٹن لیول پہ پہنچ گئے جہاں یہ پرفیکٹ ہو گیا, لیکن ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں. ہم سب نے جہاں خرابی دیکھنی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ پولیس میری پولیس نہیں ہے, یہ آپ سب کی پولیس ہے. اس کے اندر کام کرنے والے لوگ, میں اور میرے تمام آفیسرز اور کانسٹیبلز تک جتنے لوگوں سے یہ پولیس بن رہی ہے, یہ ساری آپ ہی اسی معاشرے کے, اسی ملک کے, اسی شہر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر یہی امید ہے ہماری بھی, اور انشاءاللہ خواہش بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی دے, تاکہ عوام کے اندر وہ جو ایک ڈر اور خوف ہے پولیس کا, وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ دور ہو سکے. اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو سر. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ لوگوں کے وہ جو سوالات تھے ان کا بھی جواب آپ کو کافی حد تک مل چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.